बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में इंतहाई घुटन पाई जाती है। तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। 245 के तहत गवर्नमेंट ने अपनी मुआवनत के लिए, अपनी मदद के लिए अफवाज पाकिस्तान को बुलाया हुआ है और उनका अफवाज पाकिस्तान को ये बुलाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सबसे बड़ी जमात है, सबसे मकबूल तरीन जमात है। इमरान खान साहब उसके लीडर हैं। पाकिस्तान के अवाम उनके साथ खड़े हैं और उनको अपना लीडर मानते हैं और वो चाहते हैं कि इलेक्शन की तारीख आए और हमें वोट का हक दिया जाए। हम अपना हक के राय दही इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपनी पसंद के मुताबिक अपने नुमाइंदे मुंतखब करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी की पूरी रियासती मशीनरी, पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से ये काम ना होने पाए और इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया जाए और उनको तनहा कर दिया जाए और उनको उनके घर को ही जिंदान खाना और जेल बना दिया जाए और वो वहीं तड़प तड़प कर कैद तन्हाई महसूस करें और उनको गिरफ़्तार भी ना करना पड़े और वो गिरफ़्तार भी हों और इस तरीके से उनकी ज़िंदगी का, सियासी सफ़र का और ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाए। उनको ज़हनी तौर पे बीमार किया जाए, उनको मेंटल टॉर्चर दिया जाए, उनको तनहा किया जाए। ये सारी की सारी एक फ़िलॉसफ़ी के तहत ये सारा काम चल रहा है। बड़े बड़े माहिरीन नफ्सियात, बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित्स जो हैं, सियासी गुरु जिनको कहते हैं, वो सर जोड़ कर बैठे हैं और इमरान खान साहब नहीं काबू आ रहे और पाकिस्तान के अवाम उनके कंट्रोल में नहीं हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरे मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जय्यद लोग जो हैं, जय्यद जो उनके रफ़क़ात हैं, वो सब के सब उनको छोड़कर जा रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, वो जो बहुत ही करीबी थे, वो भी उन्होंने भी किनारा कशी इख्तियार कर ली। अली जैदी ने भी किनारा कशी इख्तियार कर ली और पाकिस्तान फवाद चौधरी साहब ने भी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। असद उमर साहब मौजूद हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, काम कर रहे हैं और लेकिन उन्होंने ओहदे छोड़ दिए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हिरासत में हैं, उनकी रिहाई का हुक्म भी आ चुका है लेकिन अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। ये कुछ बातें हैं और जबकि MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स वो तो लातादाद बेशुमार हैं लोग जो उनको छोड़ रहे हैं। रोज़ाना एक स्क्रिप्ट है और वो स्क्रिप्ट आता है और स्क्रिप्ट पढ़ कर सुनाया जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो लाताल्लुक़ी का ऐलान करते हैं, इमरान खान साहब से लाताल्लुक़ी का ऐलान करते हैं और अपनी ज़िंदगियों को आसान बना रहे हैं। अपने जान माल आबरू की हिफाजत वो ले रहे हैं और उसके बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से अलहदगी के बदले में वो खराज के तौर पे वो ये दे रहे हैं, उनसे खराज वसूल किया जा रहा है। रियासत और हुकूमत ये खराज वसूल कर रही है कि अगर आपने अपनी जान माल आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से अलहदगी का ऐलान करें। ये एक खराज है और ये जैसे ज़िम्मियों से लिया जाता था, किसी ज़माने में ज़िम्मियों से लिया जाता था, वो उसी तरीके से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी ज़िम्मी का दर्जा आता है, सियासी अक़लियत का दर्जा आता है और सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के जो नाम लेवा हैं उनको एक सियासी तौर पे काफ़िर करार दे दिया गया। पाकिस्तान की सियासत के कुफ्र में उनको शामिल कर दिया गया, इनकार करने वाले। तो ये सियासी काफिरीन के ख़िलाफ़ ये सारे का सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन क्या इससे होगा क्या? क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं आपको एक मिसाल बता देता हूँ, फिर इसके आगे ज़रा करंट अफेयर्स की भी खबरें। मुझे नहीं लगता, मैं अभी भी बड़ा पुरुम्मीद हूँ और ये मेरी असेसमेंट है और मेरी रीडिंग है और मेरी खबरें हैं, वो यही हैं कि इस सारे बहरान से, इस सारे क्राइसिस से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है वो एक नया इमरान खान और नई तहरीक इंसाफ जो है वो जन्म लेगी और वो इमरान खान की क़यादत में ही लेगी और एक नई तहरीक इंसाफ आपको नज़र आएगी और नया इमरान खान आपको नज़र आएगा जो पाकिस्तान की क़यादत करेगा और बड़े भरपूर तरीके से करेगा। मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है, इसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है इस वक्त आप समझें कि ये एक दीवाने का ख्वाब है, मैं बेवकूफ़ हूँ जो ये बातें कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में आग लगी हुई है, पाकिस्तान में जेल बनाई हुई है, सारी जेल बनी हुई है, जेल से भी बदतर सूरत हाल है, लोगों को उठा उठा कर जिंदान खानों में डाला जा रहा है और मैं इधर बैठा ये कह रहा हूँ, बल्कि हो सकता है आप कुछ इससे भी आगे, बेवकूफ़ से भी आगे मुझे कुछ कहें और सारा कुछ कहें कि ये एवी खाम खा। लेकिन
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے کرائسس میں، اس سارے بحران میں، اس ساری مار پیٹ میں، اس سارے جو ظلم و ستم ہے، اس ظلم و ستم کے نتیجے میں ایک نیا عمران خان، ایک نئی تحریک انصاف ابھرے گی، جنم لے گی، اور عمران خان کی قیادت میں ہی وہ آگے بڑھے گی اور وہی اقتدار سنبھالے گی اس مملکت خدا داد کا۔ اور نہ صرف اقتدار سنبھالے گی بلکہ سب مل کر، تمام ریاست، پوری کی ریاست مل کر پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے۔ یہ میری ریڈنگز ہیں، اور نوٹ کر کے انشاءاللہ نوٹ کر کے رکھ لیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ مشکل وقت ہے، اور مشکل سے مشکل وقت جب آتا ہے تو پھر قرآن مجید میں سمجھتا ہوں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقیناً جو ہے وہ تنگی آتی ہے، تنگی کے بعد پھر آسانیاں آتی ہیں، اور یہ ہو کے رہتا ہے۔ لیکن اس میں صرف شرط یہ ہے کہ جب تنگی آئے تو اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا چاہیے، اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو یہ موقع ملا تو اپنی غلطیوں کا محاسبہ کریں، دوبارہ ریکال کریں، ساری چیزوں کو ری تھنک کریں کہ ان کے ساتھ کون کون لوگ تھے اور کیا کیا ان کو مشورہ دے رہے تھے اور کیوں دے رہے تھے، اور صحیح مشورے کس نے دیے، غلط مشورے کس نے دیے، صحیح ڈائریکشن پہ کون لے کے جا رہا تھا، غلط ڈائریکشن پہ کون لے کے جا رہا تھا۔ اور یہ اس وقت کی سچویشن ہے، اس وقت کی سچویشن، جن لوگوں نے ان کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور اس کو ڈفر کیا تھا، ان لوگوں نے جو کہ اس وقت چند لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے بلکہ غائب ہو گئے ہیں، ان کو ضرور عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے اور انہی لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے جو ان کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ ساری سچویشن اسی طریقے سے ہو سکتی ہے اور ہم 25 مئی سے بھی بدترین صورتحال میں جا سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خان صاحب اس وقت کریں۔ بہرحال کو اس کی ریزن ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، اس میں تو کسی کو شبہ نہیں ہے، اور پاکستان نے ترقی کی طرف جانا ہے۔ اور پاکستان ترقی کی طرف کس طریقے سے جا سکتا ہے، اور کیا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ پوری کی پوری، میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ میں مسلح فوج بھی ہیں، اس میں پاک فضائیہ بھی ہے، اس میں پاک بحریہ بھی ہے، اس میں پاک بری فوج بھی ہے، اور اس میں ہماری جوڈیشری بھی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں بلکہ اعلیٰ جوڈیشری ہے۔ کیا وہ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان آگے بڑھے؟ کیا عمران خان صاحب کے بھی یہی ایم ہے اور سارے کے سارے؟ تو کیا کوئی ایسا، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ یہ سب کے سب علیحدہ کر کے ایک نئی جماعت بنا لی جائے، نیا فارورڈ بلاک بنا لیا جائے، نظریاتی، حقیقی، یہ میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کیا بغیر سرمائے کے کوئی بینک کھولا جا سکتا ہے؟ اور کیا کوئی دیوالیہ کمپنیاں جمع کر لی جائیں، کنگال لوگ جمع کر لیے، کنگال کاروباری لوگ، ڈوبی ہوئی کمپنیاں جو آلریڈی ہو چکی ہیں بینک دیوالیہ، ان سب کو جمع کر کے، اور ایسے کاروباری لوگ جو کہ ہونے ملوث ہوں، پہلے ہی ان پہ چارج شیٹ ہو، کیا ان کے ذریعے ایک نیا بینک قائم کیا جا سکتا ہے بغیر سرمائے کے؟ اور کیا اس بینک میں منی لانڈرنگ اور کالا دھن اور سب کچھ جو 2 نمبر کی کمائی اور 2 نمبر کے لوگ، ان کے ذریعے کیا وہ بینک کامیاب بھی کروایا جا سکتا ہے؟ اور کیا ایسے بینک کو دنیا تسلیم کرے گی؟ کیا اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی؟ کیا جو پہلے سے 2 نمبریاں کرنے والے دیوالیہ لوگ جو ہیں، ہر طرح سے اخلاقی طور پہ دیوالیہ پن، مالی طور پہ دیوالیہ پن، اور آئینی اور قانون کی نظر میں وہ دیوالیہ پن کے شکار، کیا ایسے لوگوں کے ذریعے کوئی بینک کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے کوئی سیاسی جماعت بھی بغیر پولیٹیکل کیپٹل کے، سیاسی سرمایے کے جمع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نون لیگ کا یہی تو رونا ہے کہ ان کا، پیپلز پارٹی کا یہ رونا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا یہ رونا نہیں ہے، نون لیگ کا یہ رونا ہے کہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے، سیاسی سرمایہ، وہ ہم گنوا بیٹھے ہیں اس 9، 10، 12، 14 مہینے کے اقتدار کے نتیجے میں۔ اب وہ پولیٹیکل سرمایہ، جو سیاسی سرمایہ نون لیگ جیسی جماعت گنوا بیٹھی ہے، اور وہ بھی پولیٹیکل سرمایہ سے خالی ہے، تو سیاسی جماعت کیسے قائم ہوتی ہے؟ سیاسی جماعت کا بینک کھولنا ہے تو روپیہ چاہیے، اور روپے سے بینک کھلتے ہیں، اور صاف ستھری کمپنیز آئیں، صاف ستھرے انویسٹرز آئیں، وہ پیسہ ڈالیں بینک میں، اس کے بعد اچھے اکاؤنٹ ہولڈر آئیں، کھاتے دار آئیں، جن کے پاس ان کے پاس بھی ویلتھ ہو، وہ آئیں تو وہ بینک کامیاب ہوتا ہے۔ سیاسی جماعت کا بھی جو پولیٹیکل سرمایہ کیا ہے، ان کا پولیٹیکل کیپٹل، ان کا سرمایہ کیا ہے، پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کا، وہ ہے پاکستان کے عوام۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں اس لیے پاکستان کے عوام ہے سیاسی سرمایہ، عوام ہے ووٹ، جس کو ووٹ بینک کہتے ہیں، ہر سیاسی جماعت کا ووٹ بینک۔
تو ووٹ بینک اس وقت سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ کیا نون لیگ کے پاس ووٹ بینک ہے، اور کیا یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا ان کے پاس ووٹ بینک ہے؟ ووٹ بینک تو عمران خان کا ہے۔ آپ سروے ابھی بھی ہو رہے ہیں، اور اس سارے کرائسس میں بھی عمران خان کا پولیٹیکل کیپٹل زیادہ ہوا ہے، سیاسی سرمایہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لہٰذا یہ جو اس خام خیالی میں ہیں کہ ہم سیاسی سرمایہ کے بغیر یہ چھوٹے چھوٹے ڈیفالٹر جمع کر کے، چھوٹے چھوٹے کاروباری دیوالیہ اور اخلاقی طور پہ دیوالیہ لوگوں کو جمع کر کے ایک نئی جماعت کھڑی ہو جائے گی، نہیں، ماضی اس سے بڑا مختلف تھا۔ ماضی میں آخری کام کیا گیا تھا قاف لیگ والا، اور نون لیگ کو توڑا گیا تھا، یہ آخری کام کیا گیا تھا، نون لیگ کو توڑا گیا، اور دوسرا ایم کیو ایم کو توڑا گیا تھا۔ نون لیگ کو جو توڑا گیا تھا، یہ نون لیگ اس وقت ٹوٹی تھی جب ان کے قائد محترم جو ہے وہ پوری پارٹی کو، پورے رہنماؤں کو چھوڑ کر، اور پورے اپوزیشن اتحاد کو چھوڑ کر، کیونکہ اے آر ڈی بنی ہوئی تھی، تو اے آر ڈی کو چھوڑ کر وہ کدھر چلے گئے تھے؟ جہاز میں بیٹھے اور سرور پیلس چلے گئے تھے، بمائے کچن کے ساز و سامان اور خانساموں کے ساتھ سرور پیلس چلے گئے تھے۔ اور اس وقت کے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کو علم نہیں تھا، تو وہ تو پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کی رہائی کے لیے اور ان کی جد و جہد کے لیے، کہ پتہ چلا کہ معاملہ طے پا گئے اور نواز شریف صاحب چلے گئے۔ اب اس وقت یہ آخری تجربہ تھا، لیکن وہ جیسے ہی تو ٹوٹی کب تھی جماعت؟ جب وہ چلے گئے اور بائے بیرون ملک چلے گئے، 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے چلے گئے۔ اس وقت سچویشن بڑی مختلف ہے۔ عمران خان صاحب موجود ہیں پاکستان میں، وہ کہیں نہیں جا رہے اور وہ یہیں رہیں گے، اور وہ گھر کو قید خانہ ان کا بنا دیا جائے یا جیل قید خانہ بنا دیا جائے، کوئی نہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب اس وقت تک خطرناک تھے جب تک کہ 99 میں جب وہ لال قلعہ میں موجود تھے، جیل میں موجود تھے، اس وقت تک وہ بہت خطرناک تھے۔ اور اس کے بعد اگر آپ آ جائیں 99 کے بعد آ جائیں اب جب پاناما میں ان کو سزا ہوئی، تو وہ جیل میں تھے تو بہت زیادہ خطرناک تھے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی ڈیل کی، انہوں نے اس وقت بھی ڈیل کی، اور وہ نکل دیے، باہر چلے گئے اور لندن میں چلے گئے، واپس نہیں آئے۔ لہٰذا نون لیگ کا جو سرمایہ ہے، پولیٹیکل کیپٹل، وہ لوز ہو گیا ہے، اور وہ لوز ہی رہے گا، وہ اتنی آسانی سے واپس نہیں آئے گا، جتنی مرضی اس کے ساتھ بیساکھیاں کھڑی کر دی جائیں۔ عمران خان صاحب موجود ہیں، اور اس لیے وہ ان کا کیپٹل بھی موجود ہے، ان کا سرمایہ بھی موجود ہے، ان کا سب کچھ موجود ہے، اور لوگ ان کو ابھی بھی اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ جو عارضی قسم کی یہ جو اختلاف ہے، بالکل ہے، فوج کا اور ان کا پرسنالٹی کلیش چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اختلاف نہیں ہے، ادارے کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادارے کی سوچ کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ مس انڈرسٹینڈنگس کب اور کیسے دور ہوں گی، یہ اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ اگر یہ دور ہو جاتی ہیں، اور جس کا مجھے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ دور ہو جائیں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیس میں کوئی بہت زیادہ کوئی سالڈ ریزن موجود نہیں ہے، یعنی کہ سالڈ ریزن ایسی کہ جیسے نواز شریف صاحب کے یہاں پہ ہے مسئلہ، وہ ان کا جو ہے ڈی این اے، ان کے ڈی این اے میں ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی آرمی، یعنی کہ وہ مشرف کے ساتھ ان کی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایز انسٹیٹیوشن ہی اس کو فارغ کرنا چاہیے، وہ پورے کے پورے ادارے کو کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ مثلا، ان کا ہر آرمی چیف کے ساتھ اس لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اب خان صاحب کا وہ اس لیے آپ خواجہ آصف صاحب کی تقریریں سن لیں، وزیر دفاع کی، تو وہ 47 سے لے کے اور کارگل تک وہ ہر جنگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ان کی یہ ساری کی ساری انہوں نے یہ کھا گئے، سرمایہ ہر چیز، وہ یہ سارا۔ آپ جاوید لطیف صاحب کو سن لیں، آپ خواجہ سعد رفیع صاحب کو سن لیں، آپ مریم صاحبہ کو سن لیں، آپ نواز شریف صاحب کو سن لیں، آپ ان کے جس بھی لیڈر کو سن لیں پرانا، تو ان کے ادھر ہے وہ اینٹی آرمی ڈی این اے میں ان کا ہے، آرمی کے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ، کہ نہیں ہم بادشاہ ہیں۔ عمران خان صاحب کا ابھی تک ڈی این اے میں ان کے یہ چیز نہیں ہے، وہ ابھی بھی کہتے ہیں، کیونکہ مسٹر سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض ادھر بھی ہیں، میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں کہ آرمی چیف والی سائڈ پہ بھی لوگ موجود ہیں، اور عمران خان صاحب والی سائڈ پہ لوگ موجود تھے۔ عمران خان صاحب کے لوگ تو ہو گئے ہیں آگے پیچھے، اور ادھر کے ابھی ہیں 2-4 لوگ موجود ہیں، اور وہ ہمارے ہی دوست ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جب بھی ختم ہوگا اور جب بھی یہ آئس بریک ہوگی، تو یکدم معاملات تبدیل ہو جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے
کہ معاملہ تبدیل ہو جائیں گے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ پھر اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔